अस्सलाम वालेकुम। आपको जमील फारूकी पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो स्टूडियोज से अपने लाउंज के अंदर से हम ये पॉडकास्ट कंडक्ट करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम जेहलम में मौजूद हैं और जो शख्सियत हमारे सामने है किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मुल्क के मारूफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग डॉक्ट्रेन के नाम से मारूफ हैं और इसके साथ साथ इन्होंने पता नहीं कितने मकातब फ़िक्र इन्वर्टेड कॉमाज में और फ़िक़हों को, आप ये कह सकते हैं कि फ़िरकों को अपने पीछे लगाया हुआ है और उनके पीछे लगाने की जो वजूहात हैं वो आपके और हमारे सामने हैं। डिटेल में उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फारूकी साहब, आपको जेएलएम अकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और बगैर किसी तरद्दुद के जो आपके दिल में आए वो पूछें इंशाअल्लाह। इंजीनियर साहब, आप दीन की बात करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं और बड़े दलील के साथ जवाबात दे रहे होते हैं। आपके नाम के साथ इंजीनियर है, कोई मुफ्ती, मौलवी, मौलाना ऐसा लफ्ज मैंने नहीं देखा, लेकिन दलाइल में आपके जान होती है बड़ी। इसकी क्या वजह है? देखें, जो लफ्ज़ है ना इंजीनियर, वो तो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वजह से मैंने ऑनर्स के साथ की हुई है। उसके बाद प्रोफेशनली मैंने पाकिस्तान में एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब की है 15 साल तक, वहीं से मैंने रिटायरमेंट ली। तो ये तो मेरा एक प्रोफेशन। बाकी ये जो दीन के हवाले से है ये मेरा पैशन है। प्रोफेशन और पैशन में फ़र्क है और दीन हमारी बेसिक नीड भी है। मैं अपनी स्कूल लाइफ से ही किताबें पढ़ने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर मैंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की सोहबत भी की, किताबों से भी इल्म हासिल किया और उनसे डिस्कशन से भी। लेकिन चूँकि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो उलमा वाला मामला है ये एक अलग से लाइन है जिसमें आप किसी ख़ास, जब तक मदरसे से फारिग ना हो तो आप अथराइज नहीं अपने साथ कोई मुफ्ती लिखने के या मौलाना या आयतुल्लाह, ये मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा भी नहीं, जो डिग्री मेरे पास है वो लिख दी है। बाकी रहा दीन का मामला, चूँकि दीन हमारी बेसिक नीड है और ये हर मुसलमान को पता है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो वो अल्लाह का शुक्र है हासिल किया और उसे अवाम के सामने रखा रेफरेंसेस के साथ। हमारी मिसाल उस शख्स की सी है कि जो शख्स आपको किताबों से बता देता है कि भाई किताबों में ये लिखा हुआ है, अब आपकी मर्जी है कि आप इन किताबों पर ईमान लाते हो तो इसे कबूल कर लो, अगर नहीं लाते तो छोड़ दो। मसलन अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा आपको आके ये बताए कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है उनके लिए, तो आप उससे डिग्री नहीं पूछेंगे, आप सूरह अल बकरा की आयत नंबर 279 देखेंगे। अगर उसमें वो चीज़ निकल आती है तो आप कबूल कर लेंगे, ना निकले तो फिर अगली बात शुरू होगी। तो मैं भी कुरान और सुन्नत से रेफरेंसेस देता हूँ और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो इस उम्मत को नबियों वाला काम शिफ्ट हुआ है वो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डाकिये की हैसियत से आपकी भोली भाली उम्मत तक पहुँचा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोई बाबा नहीं है? बाबा हैं हमारे बाबा जो है वो है जिनकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। चूँकि ऑनरी तौर पर उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों की माएँ हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं। तो इस एतबार से वो हमारे बाप भी हैं, हमारे बाबा भी हैं। बाबा हमारा वो होगा जिसको अल्लाह ने हमारा बाबा बना के भेजा है, जिनकी पैरवी का हमें हुक्म है, जिनके साथ हमारी जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बाबा जान वो हैं जिनकी कब्र मदीने में है और जो कोई उनके साथ मुखलिस है, उनका वफादार है, वो सब के सब हमारे बाबे हैं। इसको मैंने अर्ज किया है कि जो बाबे किताबों को मानते हैं उन बाबों को हम मानते हैं और जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को हम नहीं मानते, क्योंकि हमने बाबों की इज्जत किताबों की वजह से, अल्लाह के नबी इस्लाम की निस्बत की वजह से की थी। अगर वो अल्लाह और उसके नबी के साथ वफादारी नहीं कर रहे तो अब उनकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, बस वो एक आम इंसान की तरह। दौरे हाजिर के किसी मुफ्ती, मौलाना या मौलवी साहब को आप बाबे का दर्जा देते हैं या समझते हैं कि वो उस दर्जे के हैं? नहीं, किसी को नहीं देते दर्जा। आप ये तो मुझसे कह सकते हैं कि मैं किस आलिम दीन को पसंद करता हूँ या किसकी थॉट्स के साथ
کچھ حد تک متفق ہوں تو وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بابے کا درجہ ہے. ہاں جی, اگر آپ اس پریزنٹ ورلڈ میں دیکھیں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو پرسنالٹی جن کو میں پسند کرتا ہوں وہ مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1000 سال میں ان کے پائے کا کوئی انسان نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا ورسٹائل نالج دیا تھا, دور حاضر کا بھی, عربی لنگوسٹک کا بھی, تاریخ کا بھی, فقہ کا بھی, حدیث کا بھی, یہ ان کا خاصہ تھا. اور ان کے بعد میں جس شخصیت سے متاثر ہوں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. نہیں, مفتی صاحب سے تو میں لطیفوں کی حد تک تو متاثر ہوں الحمدللہ, تعریف کرتا ہوں. میں نے کوٹ کیے ہیں ان کے لطیفے, پوری سند کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے ان کے ویڈیو میں یہ لطیفہ دیکھا تھا. تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخصیت ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. ہاں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو یعنی جن سے میں محبت رکھتا ہوں اس حوالے سے اور جنہیں میں استاد کے طور پر دیکھتا ہوں, ان میں سے میجورٹی تو دنیا سے جا چکے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب, ان سے بھی میں نے ایک اکتساب کیا, ان کی بکس سے, ان کی ویڈیوز کے ذریعے ان سے ملاقات بھی ہے. اور کمپیریٹیو ریلیجن میں ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیداد صاحب اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دور حاضر میں جاوید احمد غامدی صاحب, چند چیزوں میں اختلاف کے باوجود میں انہیں امت کے لیے ایک نعمت سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے طبقے تک جو پہلے دین سے برگشتہ تھا, کم از کم انہوں نے ایک کمزور دھاگے سے خدا کے ساتھ جوڑ دیا انہیں. مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیانات میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور ہم اکثر ان کی ویڈیوز میں وہ بات سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا بھگوڑا ہے. یہ بات ان سے پوچھنی چاہیے انفیکٹ, لیکن آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کاؤنٹر آرگومنٹ تو آپ نے دینا ہے. ایسی بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, اب نہیں کر رہے, پہلے کرتے تھے. اب یہ ایشو ریزالو ہو چکا ہے. ریزالو ہو گیا؟ جی جی, کافی عرصہ ہو چکے ہیں, آلموسٹ اس کو آپ سمجھ لیں 1 سال ہو چکا ہے ریزالو ہوئے ہوئے. وہ جو جیل میں آئے تھے ہماری دعوت پہ آئے تھے, لیکن ہم نے دعوت دی تھی جس طرح آپ کو سنڈے کو دعوت دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس طریقے سے ہیں جس طرح آنا چاہیے. آپ اگر سنڈے کی بجائے تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو آتے اور جیلم کے چوک میں کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے کہ انجینئر صاحب میں پہنچ گیا ہوں, آپ بھی ایک ویڈیو بنائے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے تو نہ کہیں کوئی رشتہ لینے جاتا ہے, نہ کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے. تو وہ چونکہ اس طریقے سے آئے تھے اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. باقی اللہ کا شکر ہے انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا میرے حوالے سے وہ انہوں نے ویڈیو میں بیان کیا, میں نے اسے ریبٹل کر دیا 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے کہ یہ ریزرویشنز ہیں ہماری, اب پبلک فیصلہ کرے کہ یہ آپ کے دلائل ہیں, یہ ہمارے دلائل ہیں. تو وہ ایشو الحمدللہ ریزالو ہو گیا. اچھا, یہ تو ایک مکتبہ فکر جن کو اب لوگ ہم بھی تو اس کو ریئلائز کرتے ہیں نا کہ تفرقے کی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب, انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے. جی جی, گالیاں دی انہوں نے, جی باقاعدہ کافر بھی کہا. مجھے گالیوں سے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ گالیاں تو علماء میں عموماً دی جاتی ہیں, ان کو عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, مریدوں کو گالیاں نکالنے کی, یہ ان کا تقیہ کلام ہے, اس میں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے, کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی, کافر کا ایک شیطان, دوسرا جہلمی. انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے اور اس کے بعد گالی. جی جی, وہ آپ نے سنا ہوگا. جی, کیوں, کیا وجہ ہے؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. ان کو ریبرٹل دیا یا کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے, جب ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے, جو جینون تھی. ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, کبھی بلانا ہمیں بھی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا, اور لائیو پھر چلائیں گے. تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں, لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا, انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی, اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی, اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی, تو سڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم
مزاجی صوفیاء کا ایک طور امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے. مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تھی، ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا، دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھائی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لی ہے، ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی الاسلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں، کشف المحجوب میں، تذکرۃ الاولیاء کے اندر، حشت بہشت میں، سبع سنابل میں، یہ آپ نکالیں، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک نبی، ایک اللہ، ایک رسول کے ماننے والے ہیں. تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر. لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ اس کے خلاف بنتا ہے. جی. تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں. ہم نے پورا پلان کیا ہے اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے. کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا، صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے، پیشگی معاف کیا ہوا ہے. لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے، تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں. جی کریں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. آپ کا تصوف کے اوپر بلیف نہیں ہے یا تصوف سے اختلاف ہے؟ ہم صوفیزم کہہ لیں اس کو. دیکھیں تصوف سے میرا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ صوفیزم میں جو زہد والے معاملات ہیں وہ تو بالکل درست ہیں کسی حد تک، کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اور شیطان کے راستے سے بچ کر پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے. یعنی ڈاکٹرن کی حد تک تو بات درست ہے. دنیا دار آپ نے نہیں بننا، بلکہ دنیا کو اتنا یوز کرنا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اختلاف ہمارا یہ ہے کہ یہ تصوف کے اندر انہوں نے فنا فی الشیخ، اس کے بعد فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ، یہ تین انہوں نے ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ پہلے جو آپ کا شیخ ہے نا، جو آپ کو کہہ رہے آنکھیں بند کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، جب وہ آپ کو ڈگری دے دے گا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہوں گے، پھر اللہ میں. لیکن پریکٹیکلی پوری زندگی یہ شیخ میں ہی فنا رہتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ اپنے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ نمازیں بھی چھوڑ کے صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. شیخ ان کو قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے، یہ آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جنیدیہ، جو بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا سلسلہ قادریہ میں. چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، وہ سلسلہ جنیدیہ میں ایک ڈومیننٹ بزرگ کی حیثیت سے بعد میں آئے، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، ان کا نام عبد القادر تھا، تو ایک قادری سلسلہ. تو یہ انٹرنیشنل سلسلہ ہے، یہ آپ کو آل اوور دا ورلڈ ملے گا. آپ سوڈان میں چلے جائیں، آپ افریقن دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، انڈونیشیا، ملیشیا، سب کانٹیننٹ میں آپ کو ہر جگہ قادری سلسلے کے لوگ تصوف میں ملیں گے. اب سلسلہ ان کا قادری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ یہاں پہ جتنے قادری ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، چاہے وہ باپا جانی الیاس قادری ہوں، یہ تو رفع الیدین سے چڑھتے ہیں. طاہر القادری صاحب تو پھر بھی تھوڑے ماڈریٹ ہیں. باقی جو ان کے اسٹرانچ قسم کے جتنے قادری ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ تو مکھیاں مارنا ہے، یہ تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ فنا فی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے؟ آپ عبد القادر جیلانی میں فنا نہیں ہوئے ابھی تک کہ ان کی نماز کا طریقہ ہی آپ اڈاپٹ نہیں کر سکے، اور الٹا آپ اس نماز کے طریقے کو غلط سمجھتے ہیں. تو جس شیخ کی نماز ہی غلط ہے اس شیخ سے آپ نے اور کیا لینا. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے شیخ کی نماز درست ہے، ان کی نماز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. 11ویں شریف عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے، لیکن 11ویں کے اوپر صرف لنگر پکا کے کھاتے ہیں. ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتا سکتے.
کچھ بھی حالات ہو جائیں اس چیز سے تو ہم ڈینائی بہرحال نہیں کر سکتے کہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں اس کے اندر وزن ہوتا ہے. میں نے کئی ویڈیوز آپ کی دیکھی. ریسرچ آپ خود کرتے ہیں یا آپ نے کوئی ریسرچر رکھا؟ دیکھیں ریسرچر تو نہیں رکھا. ریسرچر کوئی ہوتا تو کوئی ایک آدھ انجینئر اور بھی پروڈیوس ہو جاتا. یہ دنیا میں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے تو کس وجہ سے مچی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی صلاحیت دی ہے انجینئر ہونے کی وجہ سے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی. انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں نوٹس خود بنایا کرتا تھا. آج تک میرے نوٹس چلتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں. تو یہ کمپیٹنسی میں نے یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد دین کو تو میں پیرلل میں اسٹڈی کر رہا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا کہ میں تمام مکاتب فکر کی بکس کو ان کے علماء کی تحقیقات کو اسٹڈی کرتا ہوں. پھر ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں. پھر ایک دوسرے کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں. اور آخر میں قرآن و سنت سے دلائل کو ویریفائی کرتا ہوں کہ کس کی کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. اب یہ کام باقی مکاتب فکر کے لوگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو مدرسہ ہے اس میں صرف بریلویت سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. انہیں دیوبند اور اہل حدیث اور اہل تشیع سے متعلق صرف نیگیٹو باتیں بتائی جاتی ہیں. لڑائی ہو جائے گی. ہاں لڑائی ہو جائے گی. ہاں اچھا اسی طریقے سے دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں ان کو مخالفین کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں, اپنی کمزوریاں نہیں بتائی جاتی. میں جو کہ سب کو سنتا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریر سنتا ہوں, پھر ان کا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ایک اہل حدیث سے نہیں پوچھتے جا کے کہ تم اماموں کے گستاخ ہو یا نہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا بھی میں اماموں کا گستاخ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے پہ امام کا قول نہیں لیا جائے گا, تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ ان کو گالی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اگر حیات النبی کا کوئی عقیدہ رکھے ہوئے تو اہل حدیث کا کام ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ اس سے مراد کیا دنیا والی حیات لے رہے ہیں یا آخرت کی لے رہے ہیں؟ کیا آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں؟ جب تک ان سے کلیریفائی نہیں کریں گے, صرف چند ایک چھوٹے درجے کے علماء کی باتیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا, میں ایسا نہیں کرتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد. جہاں مجھے کوئی ایمبیگوٹی آتی ہے میں بڑے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے تو آلموسٹ اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں 25-30 سال اسی کام میں لگائے. تو آلموسٹ 15-20 سال لگانے کے بعد میں اس ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل پبلک کے سامنے. کوئی چیلنج کرے کہ یہ نہیں لکھا ہوا, ایک چیز ثابت ہوتی ہے. آپ نے نہ صرف مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنا دلائل کی وجہ سے مخالف بنا لیا, بلکہ سیاستدانوں کو بھی بنا لیا. اور حال ہی میں کچھ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نیک اور ایماندار سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی تعریف کر رہے تھے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس کے بعد آپ کو شدید ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ لیول کے اوپر, حکومتی سطح کے اوپر. تو کیوں نہیں بولنے دیا جاتا جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے اور اس کی بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرنا ضروری ہے, جو کہ جب ہم نے اپنے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ, خان صاحب, جی میں سمجھ گیا ہوں, خان صاحب کی بھی میں نے تعریف کی تھی اور سراج الحق صاحب کی بھی کی تھی. ہاں جی, تو میں جس کی بھی پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں, میں نے شاید خاقان عباسی کی بھی تعریف کی ہے. میں اس وقت تعریف کرتا تھا خاقان عباسی صاحب کی جب پی ٹی آئی والوں کو برے لگتے تھے. اب تو ان کی باتیں پی ٹی آئی والوں کو بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ دل سے بولتا ہے. اسی طریقے سے نواز جو وہ کھوکر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر, میں ان کا فین ہوں کہ دلیر آدمی ہے اور جس بات کو صحیح سمجھتا ہے بڑے دلیل کے ساتھ وہ بندہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے جب تک ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے نا کہ ہم اپنے مخالفین کی بات کو سن کر دلائل کے ساتھ اپنی اصلاح نہیں کرتے, ہم نے ایک قدم بھی اس ملک کو آگے نہیں لے کے جانا. جن قوموں کی ترقی کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا, وہاں تو کتنی کتنی ڈیبیٹس ہوتی تھی. اگر آپ فرینچ ریولوشن کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں, جو لیفٹ کے لوگ تھے, جو رائٹ کے لوگ تھے, جس طرح آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, وہ تو یہ آپ کی مچھلی منڈی تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اور لڑ بھیڑ کے انہوں نے آج دیکھیں دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا. اللہ کا شکر ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آلموسٹ دنیا میں سکون آ گیا. تو یہ انسانیت نے لرن کی ہے نا چیزیں کہ اختلاف رائے, آپ ایک دوسرے کا برداشت کریں, ایک دوسرے کو موقع دیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے, تو جب کوئی شخص آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا, تو اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے. جب ہمارے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم پولیٹکس میں لچ فرائی کرتے رہے اپنا,
اگرچہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے ادارے نے خود مان لیا, لہٰذا یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, یہ تو آپ کی پالیسی ہے. ہاں اس زمانے میں اگر بات ہوتی جب آپ کی اسٹیٹ پالیسی ڈیفرنٹ تھی تو پھر آپ شاید برا مانتے. تو میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں, جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب تھے, انہوں نے اس زمانے میں یہ آواز بلند کی تھی کہ آپ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں. اسی طریقے سے صحافیوں میں نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب اور اس طرح باقی جو بڑے صحافی ہیں جو اس وقت یہ باتیں کرتے تھے اور غدار وطن کا فتویٰ لگتا تھا, تو میرا خیال ہے ان سارے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں صحیح کہتے تھے. اچھا, اب اس سے پہلے کہ میں بڑے امپورٹنٹ کوسچنز کی طرف جاؤں, کیونکہ وہ فقہی مسئلے ہیں اور لوگوں نے مجھ سے براہ راست رابطہ کر کے وہ کہا ہے کہ ان کے جوابات لینے, میں 3-4 سیاستدانوں کا نام لے دیتا ہوں, مجھے بتائیے کہ ان میں سے بہتر آپ کو کون لگتے ہیں. تھا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ڈسکشن ادھر آ گئی تو میں وہ ایک سوال ہے آپ کو, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, آصف زرداری صاحب, عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان سب میں سے بہتر کون لگتا ہے؟ سراج الحق صاحب کو آپ نے نکال ہی دیا ہے. وہ تو ہے ہی ہیں, وہ تو سپر پولیٹیشین. دیکھیں خان صاحب کے معاملے میں جو ایک غلوف والا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہوا, اس کو اگر نکال دیا جائے, جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ریڈ لائن کو کراس کیا, 9 مئی والا جی 9 مئی والا واقعہ, اس کو اگر نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے اس وقت ساری جماعتوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو آپ کا ایک رونا دھونا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, تو وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو پریکٹیکلی تو اس وقت خان صاحب کے ہاتھ میں, تو میرا خیال ہے ان کو بھی مان لینا چاہیے. تو میں بس اتنی بات کر سکتا ہوں. ویری رائٹ. اب ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل اسلامک کوسچنز کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا, آپ نے کہا کہ اگر کوئی چاند پہ ہو اور اس کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اس کا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے, تو آپ سیدھا زمین کی طرف دیکھیے. دیکھیں آپ میری ریسرچ بھی دیکھ لیجیے, میں کتنا آپ کو فالو کرتا ہوں, تو سیدھا زمین کی طرف دیکھیے, آپ کا قبلہ وہی ہے. اب اگر کسی نے چاند کے اوپر رہائش اختیار کر لی ہے, چاند کے اوپر پلاٹس بک رہے ہیں, لوگ وہاں رہنا شروع ہو گئے ہیں, اور چاند کے اوپر رمضان مبارک آ گیا ہے, چاند کے اوپر آپ نے روزے مکمل کر لیے ہیں, اب عید کا چاند دیکھنا ہے تو کیا کیا جائے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ملک کے جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں, جی پراپرٹی ڈیلرز جتنے ہیں نا, سب سے پہلے تو یہ وہاں پہنچیں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ پاسبل بھی ہے. اس وقت یہ بھی جو انڈیا والوں نے اپنا مشن بھیجا ہے, انہوں نے جو وہاں کی جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق چاند کی سرفیس کے اوپر جو پتھر ہے نا, اگر ان میں سے آکسیجن کو ریٹریو کیا جائے تو 8 ارب انسانوں کے لیے 1000 سال کی آکسیجن موجود ہے. 1000 سال تک. اس وقت جتنے لوگ ہیں نا, یہ 1000 سال تک کم از کم چاند پہ رہ سکتے ہیں, لیکن وہ اگر حاصل کر لی جائے. عید کیسے منائیں؟ ہاں جی, عید تو میرے بھائی یہاں پہ بھی ایک نہیں ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ جس کا دل کرے سعودیہ کے ساتھ کر لے, جس کا دل کرے پاکستان کے ساتھ کر لے. سیٹلائٹ سے کنیکشن ہوگا اور سعودیہ والوں سے رابطہ کیا جائے. ظاہر ہے اس کے لیے دیکھیں جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ تو زمین ہی ہے نا, چاند کو دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ظاہر ہے کہ اسی چیز کو فالو کیا جائے. جب انسان چاند پہ پہنچ جائے گا تو اس کا زمین کے ساتھ بھی رشتہ رہے گا. ابھی دیکھیں میں نے جو اس میں ایک اور بات کی تھی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا سال 1 سال کا دن ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور اس کے بعد نارمل دن. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے, تو آپ نے فرمایا تم اس اعتبار سے اسے کاؤنٹنگ کر لینا, اس کو شمار کر لینا. اب اس زمانے میں تو لوگ شمار نہیں کر سکتے تھے, اس زمانے کی ضرورت تھی تو اب شمار ہے. 24 گھنٹے کے دن رات والا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے. اگرچہ سورج افق کے لانگ چلتا ہے 6 مہینے تک, لیکن دن رات انہوں نے اس اعتبار سے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. آپ عشاء کی نماز بھی سورج نکلی ہوئی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ تو گرین وچ ٹائم سے لیا ہوا ہے نا, تو ٹھیک ہے زمین ہی سٹینڈرڈ ہوگی, زمین کو سٹینڈرڈ مانا جائے اور اس اعتبار سے عید. اچھا, چندریان کے چاند پر پہنچنے کے بعد چاند اتنا پاک ہے کہ عید کے لیے دیکھا جا سکے. یہ افغان ٹک ٹاکر ہیں جنرل مبین, یہ کل ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا, وہ ازراہ تفنن انہوں نے کہا ہوگا لیکن کہا ہے کہ انڈیا کا چندریان وہاں پہنچ گیا, انہوں نے ترپال ڈال لی اور ہم مسلمان اب ہندوؤں کو دیکھتے رہے اور اس کو دیکھ کے اب چاند کو دیکھ کے عید منائیں, تو کیسا؟ نہیں, یہ تو جذباتی بات ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو بہت خوش ہوں, جی میں خوش ہوں اس اعتبار سے کہ شکر ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے جو دنیا کو کسی زمانے میں لیڈ کرتے تھے,
सोने की चिड़िया थी ये जगह। गोरे हमारे बाद आके ईस्ट इंडिया कंपनी बना के हमसे सब कुछ हथिया के हमें पीछे छोड़ के, तो मुझे तो खुशी है इंडिया की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की भी है, ये पूरा रीजन तरक्की करेगा। देखें इंडिया और चाइना की आपस में कितनी दुश्मनी है, लेकिन सैकड़ों बल्कि हजारों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके आपस में ट्रेड होती है दुश्मनी के बावजूद, और हम अभी तक जज्बाती डॉक्ट्रिन को लेकर चल रहे हैं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग हो, लड़ाई हो, दोनों गरीब मुल्क हैं, एक दूसरे को मार बैठेंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहिए। अगर चाइना ने 90% लोग 30 साल के अंदर पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले लिए, तो हम नहीं अपने लोगों को ऊपर ला सकते, हम तो नीचे ही नीचे जा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक। अब जरा आते हैं नजम सेठी साहब के साहबजादे, उनसे मंसूब एक खबर कुछ दिन पहले चली। अली सेठी नाम है उनका, और खबर ये थी कि उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक मुबैना तौर पर अपनी ही टीम के एक बंदे से शादी कर ली है। हम जिन्स परस्ती से मुताल्लिक दीन क्या कहता है, जो कि बहुत खतरनाक हद तक इनकलकेट करती जा रही है सोसाइटी में। देखिए अब ये जो खबर है ना, इसके साथ तो मैं जवाब को रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैंने इसीलिए मुबैना, हाँ जी, मुबैना यानी बयान की गई। तो इससे हटके मैं बात कर लेता हूं। इस्लाम में जिन चीजों के ऊपर इत्तफाक राय है, इजमा है, उनमें से एक चीज ये होमोसेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये हराम है। और मैं आपके कैमरे की वसातत से इतनी हैरान कुन बात करूं कि कुरान पाक में बदकारी और जिना की उतनी मजम्मत नहीं आई है जितनी इस काम की आई है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत की वजह ज्यादा दफा डिस्कस हुई है एज कंपेयर टू उस मामले के। तो इसकी हुर्मत के ऊपर तो इजमा है। न मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, न औरत की औरत से शादी हो सकती है। ज़ाहिर है ये इंसानियत का पूरा सिस्टम मर्दों औरत की वजह से चल रहा है, एक खानदानी निज़ाम की वजह से। तो अगर इस किस्म की शादियां शुरू हो जाएंगी तो आप किसी एक किते जमीन के ऊपर 1000 मर्द जोड़े बसा दें तो 100 साल के अंदर आप उनकी हड्डियां वहां से उठाएंगे। लेकिन मर्दों औरत के अगर 1000 जोड़े वहां से बसा दें आप, और हों वो पाकिस्तानी, तो हो सकता है लाखों की तादाद में आपको बंधे और मिल जाए। तो इंसानियत चल रही इसी बरकत से है। और बाकी ये तो एक जज्बाती चीजें इनकी, अल्लाह ताला इनको माफ करे। इनका रिलीजन के साथ इस तरह के लोगों का बड़ा एक कमजोर सा रिश्ता होता है, इनको रिलीजन के हलाल और हराम का। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है इनके ऊपर ज्यादा गम भी नहीं खाना चाहिए। इससे बड़ा गम यह है कि इन्हें खुदा की शनाख्त हो, फिर वो शरीयत को सीरियस लेंगे ना। इंजीनियर साहब, एक और चीज़ गम खाने वाली वो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह अभी शादी की बात हो रही थी, शादियों के सिलसिले की, क्योंकि अल्लाह ताला ने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है मखलूक को, तो उसमें अब शादी की तरफ जाने की बजाय हमारी ही सोसाइटी के अंदर लिविंग रिलेशनशिप का ट्रेंड ज़्यादा जो है इस वक्त तरवीज पा रहा है। इसकी वजह क्या है? एक तो ये सोशल फैब्रिक ख़राब होने की वजह क्या है, दूसरा ये कि क्या नौजवान नस्ल को, जो आपके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में वीडियोस के ऊपर आपकी व्यूज होते हैं, इसके ऊपर आपने कितने बयानात दिए? मेरे तो बहुत सारे बयानात हैं। मैंने तो इस्लाम के सेक्स डिसिप्लिन के ऊपर जितनी गुफ्तगू की है और बारहा अपनी वीडियोस में कहा है कि मुझे इस्लाम की 2 चीज़ें टॉप ऑफ लिस्ट पसंद है। नंबर 1 अकीदा तौहीद, जो आपको दुनिया के हर झूठे खुदा से, बदमाश से आज़ाद कर देता है और आप एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर कोई है ना इस्लाम की जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सेक्स डिसिप्लिन है। सेक्स इतना पोटेंट जज्बा है कि उसके लिए इस्लाम वाला ही डिसिप्लिन चाहिए था, जो सूरह नूर में आया कि पहले मर्दों को हुक्म हुआ है कि मुमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, और मोमिना औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचा करें। और फिर जिस तरीके से पर्दे वाला मामला है, उम्महातुल मोमिनीन का भी पर्दा है सहाबा कराम से, तो बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दें। तो ये वाकई डिजर्व करता था। फ्राइड ने तो अभी आके ये बात की ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा जो है वो सेक्स है। कुरान पाक तो सूरह अल इमरान में पहले ही कह रहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसा। पहले नंबर के ऊपर जो दुनिया में मुज़य्यन की गई चीजें हैं उनमें से ये सेक्स एक इंपॉर्टेंट जज्बा है। बाकी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर सबसे बड़ी कोई है ना तो हमारा मीडिया जी। मीडिया जो ग्लैमराइज करके चीजों को दिखा रहा है, जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिकल जिंदगी बहुत मुश्किल है जिस तरह की जिंदगी ये लोग दिखा रहे होते हैं। देखें, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, उस वक्त जो ड्रामे लगते थे ना, उनसे मॉरल लेसन मिलते थे। अंधेरा उजाला था, धुआं, गेस्ट हाउस बड़ा अच्छा एक ड्रामा था, और उसके अलावा आगोश बहुत अच्छा ड्रामा था, और अशफाक साहब का मन चले का सौदा।
یعنی آپ کچھ لے کے نکلتے تھے اس میں سے. آرٹ بھی لگائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ڈرامے ہوا کرتے تھے. اور انٹرٹینمنٹ بھی اگر ہوتی تھی 50-50. آرٹ بھی اس کے مقابلے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. کوئی ولگر چیز نہیں ہوتی تھی, اس کے باوجود ہر طرح کا میسج بھی ڈلیور ہو جاتا تھا. اور آپ دیکھیں اس وقت سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی. 8 سے 9 جب ڈرامہ لگتا تھا سڑکیں ویران ہو جاتی تھی. بانو قدسیہ کا ڈرامہ آ رہا ہے, جی اشفاق احمد کا ڈرامہ, جی ان کا آ رہا ہے. اور لوگ اتنے شوق سے, بلکہ چند گھروں میں ٹی وی ہوا کرتے تھے, لوگ ان گھروں میں جمع ہوتے تھے اور ڈرامہ دیکھتے تھے. اب یہ جو ڈرامے دکھا رہے ہیں یہ تو اس زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کیا دنیا کے معاشرے کا بھی 0.0001% لوگ ہیں جن کی زندگی یہ دکھا رہے ہیں. اس کا عام بندے کی زندگی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. چند ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈرامے ایک اچھے ہیں, ادروائز تو مطلب اس وقت جو ڈرامے ہیں تو ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے. یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا ایپس, ان کی ارننگ حلال ہے حرام؟ ہمارا تو پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ جو ایڈز شریعت کے مطابق ہیں ان کی کمائی حلال ہے, اور جو ایڈز شریعت کے مطابق نہیں ہے ان کی کمائی حرام ہے. کون سے ایڈ شریعت مثال کے طور پر اگر آپ شراب کی مشہوری کا ایڈ چلاتے ہیں تو اسلام میں تو جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے, شراب نکالنے والا, شراب بیچنے والا, خریدنے والا, اسے لوڈ کرنے والا, سواری پہ ان لوڈ کرنے والا, 10 طرح کے لوگوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی حرام ہوگی. ہاں, صابن ہے, شیمپو ہے, اس کا استعمال حلال ہے, چکن ہے, یہ وہ چیزیں جن کے استعمال ہماری بیسک نیڈز میں آتا ہے, ان کی اگر ایڈورٹیزمنٹ ہو, اور اس میں بھی ہم تو جے پی جیز جو امیجز ہیں ان تک قائل ہیں. ویڈیوز کے اندر تو یہ شیونگ بلیڈ کے اشتہار کے اندر بھی لا کے عورت کو داخل کرتے ہیں جو تک ہی کوئی نہیں بنتا. تو اب وہ منظر جو عام حالت میں اسلام نے سیکس ڈسپلن کی وجہ سے دیکھنا حرام قرار دیا ہے, وہ ویڈیو میں آپ چلائیں اور پھر کہیں کہ اس سے انکم حاصل کریں, تو ظاہر ہے کہ اس کو میں جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا. اسی لیے دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ جائز نہیں ہے, بالکل, لیکن کیٹاگوریکلی حرام نہیں ہے. اگر یہ تمام جو حدود و قیود ہیں ان کے آپ کنسٹرینٹس کا خیال رکھیں تو پھر اس کے اوپر کوئی. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. ایک تو ہے اس کی کمائی, ایک ہے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان ایپس کے اوپر موجود رہنا. کیا وہ موجودگی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نہیں, موجودگی تو رکھیں گے. دیکھیں چھری سے بندہ بھی مار سکتے ہیں, سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, چھری کو آپ کیسے حرام کہہ سکتے ہیں اس کی خرید و فروخت کو. اسی طریقے سے جو آپ کے گیجٹس ہیں ان کا استعمال پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. آپ اس طرح کیٹاگوریکلی تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ زیادہ نیگیٹو استعمال ہے تو حرام ہو جائے گا. شریعت میں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے آپ کے پاس محکم دلائل چاہیے. دیکھ لیں ہمارے علماء کل تک ویڈیو کیمرے کو حرام کہتے تھے, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا نہیں بہتر ہے بچیں لیکن حرام نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مباح ہے, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. پھر آہستہ آہستہ کہا نہیں اگر استعمال کریں تو یہ صدقہ جاریہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ آپ کی ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی. اور آج کہہ رہے ہیں واجب اور فرض ہے, اس کے بغیر یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. اور اپنے ٹی وی چینلز بنا لیے ہیں ان لوگوں نے. اب دیکھیں یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں مدنی چینل والے, ہمارے ایکس مرشد رہے ہیں. ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمارے جتنے سینئرز تھے انہوں نے اپنے گھروں میں ٹی وی توڑ دیے تھے ہاکیاں مار کے کہ یہ نبی الاسلام کا دشمن ہے. آج ان کے مدنی مراکز کے اندر بڑی بڑی LED لگی ہوئی ہیں. جی جی ہاں, تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو بتائیں کہ جو نبی الاسلام کا دشمن تھا اب اس کی نبی سے دوستی ہو چکی ہے اتنی کہ وہ ہماری مسجد میں آ گیا. یہ بتائیں. ایک کتابچہ ویسے انہوں نے لکھا, جی ایک کتابچہ انہوں نے لکھا کہ میں پہلے ویڈیو کیمرے والے معاملے کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب جائز سمجھتا ہوں. یہ انہوں کی ایک نیکی ہے کہ انہوں نے کی ہے, لیکن اسے ذرا کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ پرانے خواب بیان کیا کرتے تھے کہ جی ٹی وی جب گھر سے نکالا تو نبی الاسلام کی زیارت ہوگی, تو آپ نے تو مسجد میں لا کے ٹی وی داخل کر دی ہے. وہ پھر خواب جھوٹے تھے یا آپ اب جھوٹے ہو چکے ہیں؟ سر کیونکہ اب مدنی چینل کی بات ہو رہی ہے اور اسی مکتبہ فکر کی بات ہو رہی ہے, تو ایک تراشا آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس تراشے کے اوپر لکھا ہوا ہے پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج. سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر موٹر سائیکل کی ٹنکی کے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی اور آپ لمبا سفر طے کریں گے. اس کے اوپر آپ کے کامنٹس؟ اس پہ میرے کامنٹس یہ ہیں کہ اسی قسم کی حرکتوں نے ہماری ینگ جنریشن کو دین سے برگشتہ کر دیا ہے. وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ
یہ لوگ دینی پیشوا ہیں, یہ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, نہ ایسا ہونا ہے, ورنہ گورا تو آپ کے پاس آ جائے گا, وہ کہے گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ موٹر بائک ہے جو 1 لیٹر میں چلی تھی 50 کلومیٹر, اب میں یہ تمہارے والا جو وظیفہ ہے 500 کلومیٹر کر رہی ہے, ہاں جی, اس کو تمہارے بابا جان ہی کریں, یہ نہ ہو کہ ہم کریں تو پھر کہیں کہ نہیں زبان میں تاثیر نہیں ہے. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, میں کہتا ہوں کہ باپا جانی ہی اس کے اوپر وہ دم کر دے, تاکہ کل کو اگلا بہانہ آپ یہ نہ بناؤ کہ جی آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے, وہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کی زبان میں تاثیر ہو تو وہ پھر باپا جانی خود ہے, تو وہ کر کے بتائیں. ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک مرید, اس بچارے کا موبائل خراب ہو گیا جس کے اوپر وہ چارجنگ والا جو سگنل تھا وہ بار بار یوں حرکت کر رہا تھا, وہ اکثر موبائل میں وہ ایرر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی باپا جانی سے جب سے ہو کے آئے ہوں تو مسلسل بغیر چارجر کے ہی چارج ہو رہا ہے, اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی. تو یہ لوگ میرا خیال ہے کہ اسلام کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں, اسی لیے پھر ان کے ان واقعات کے اوپر میمز بنتی ہیں, اور اتنی غیر ذمہ داری کا یہ لوگ ثبوت دیتے ہیں. یہی باپا جانی اپنی ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب جو فوت ہوئے, ان کے مدرسے کے ان کے مرید تھے, ان کی قبر پہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو اندر سے نماز پڑھنے کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی, اور ظہر کا وقت تھا. سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. زور کے وقت تو قرات نہیں ہوتی, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اب دیکھیں زور کے وقت تو سائلنٹ رہتا ہے. جی سائلنٹ ہوتا ہے اور آہستہ آواز میں ہوتا ہے. اب اگر قبر کے اندر سے قرات کی آواز باہر آ رہی ہے اور وہ بندہ ظہر بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ پکڑا گیا, واقعی جھوٹ ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یعنی کم از کم اسے مغربی شاہ کرتے, کم از کم جھوٹ تو طریقے سے سلیقے سے بولا کریں. اس سچویشن میں وہ لوگ جن کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں, ایک تو ہاتھوں کو چومنا, مزار کے اوپر جا کر سجدہ کرنا, اس کے بعد پھونک مار کے کھڑا کر دینا, اور پھونک مار کے کرنٹ لگا کے گرا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے, ایلوژن ہے. ہاں جی ظاہر ہے, ان کے اپنے لوگ ہیں یہ جو منہ سے بلیڈ نکال رہے ہیں, اور جی جن پڑے ہوئے بندے کو اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ سب کے سب ایکٹر ہیں. مجھے بتائیں ڈیوڈ کاپر فیلڈ اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب نہیں کیا, کیمرے کے اندر کیا ہے. پورا ایک بوئنگ 747 غائب کر دیا, پوری ٹرین غائب کر دی, دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا, ٹھیک ہے, ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے بعد میں جوڑ دیے. سب کا سب کیمرے کا کمال, نظر کا دھوکہ. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ رکھی ہے ان کے لیے. خود ان کے جو بڑے بزرگ ہیں خادم رضوی صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ امت مر جائے اس سے پہلے کہ نبی الاسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اسے روک نہیں پا رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بزرگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ کے بزرگ کیوں نہیں مر جاتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یوٹیوب سے نبی الاسلام کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ امت کیا وہ امت ہی نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, یا وہ اپنے نبی کے غدار ہیں؟ اور ان کی تو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کیونکہ وہ ڈرائیونگ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بزرگ اڑتے ہیں, چھوڑ دیں. میں نے کہا تھا مینار پاکستان سے ان بزرگوں کو نیچے پھینکتے ہیں, یہ اڑ کے بتائیں. کوئی نہیں اڑ سکتا. اسٹیچو آف لبرٹی کو ادھر لے آئیں. جی جی کچھ نہیں, یا اسٹیچو آف لبرٹی کو مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں, انشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر بھی, آرمی چیف بھی ان کی بیعت کر لیں. اچھا جہاں تک وہ سجدے کا تعلق ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی قبر پہ سجدہ کریں. مزارات پہ جانے کے اعتبار سے اختلاف ضرور موجود ہے, لیکن سجدے کا کوئی بھی نہیں کہتا. اب مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس صاحب مزار کے لیے دعا کرنی ہے, یا زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شریف فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ. آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے, ہاں حمد اور دروشی پڑھ کے مانگنا ہے, لیکن صاحب مزار سے مانگنا یہ تو صراحتاً شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. بالکل قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسلام تو ہے ہی دین توحید ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کیا, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم بت پرستی کے اعتبار سے جو سینسٹیو ایریا رکھتے تھے وہی کام ہم نے انڈائریکٹلی شروع کر دیے, کہ انہوں نے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا, ہم نے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر پوجنا شروع کر دیا. اگرچہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سجدہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے, تعظیم ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال توحید کے اندر ایک رکھنا تو ڈال دیا. تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ چندوں
کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی دکان لگی ہوئی ہے, اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کر دیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں, تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں, علمی دلائل رکھیں آپ. تو پبلک کا رش کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کعبے میں حج کے لیے 40 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو گنگا میں نہانے کے لیے 3.5 کروڑ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں. تعداد تو کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی علمی بات ہونی چاہیے. ویری رائٹ. جنت البقیع میں جانے کا اتفاق ہوا مجھے, عمرے کی غرض سے میں گیا تھا, تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک دیکھی وہاں پہ. تو وہاں پر تو مجھے کوئی مزار, کوئی بلڈنگ, کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی جہاں لوگ بیٹھ کر جو ہے پرچار کر رہے ہوں اور چندہ مانگ رہے ہوں. تو یہ ٹرینڈ صرف ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کیوں ہے؟ وہاں بھی تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مہربانی فرمائی ہے. جو آٹومانم امپائر تھی انہوں نے 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے بھی ڈالے ہوئے تھے, 4 فرقوں کے نام کے اوپر, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ویسے کہتے تھے کہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں, لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, پیرلل میں جماعتیں کرواتے تھے. دوسرا انہوں نے مزارات بنوائے. یہ مزارات بنے ہوئے تھے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے, یہ نبی الاسلام, صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے نہیں, بلکہ نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد یہ مزارات بننے شروع ہوئے. اور پھر جب سعودی حکومت آئی 1926 کے اندر, انہوں نے آ کے سارے مزارات گرائے اور انہوں نے سنت کے مطابق اسے بحال کیا. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. تو عمارتیں انہوں نے گرا دی تھی. تو نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا, سب کو سمپل طریقے سے دفن کیا. اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا کوئی مزار نہیں بنایا. یہ بعد میں سارے سلسلے شروع ہیں. اور یہاں پہ تو یہ سارے سب کانٹیننٹ کی جو چیزیں ہیں, یہ ظاہر ہے حکمرانوں نے چونکہ صوفیاء کو ایک مقام دینا شروع کر دیا تھا, خود مزاروں پہ جا کے بیٹھتے تھے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو, نواز شریف, یہ جا کے وہ بابے درکے کے پاس بیٹھتے تھے جس کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے, اور بے نظیر نے تو وہاں تک ایک سڑک بھی بنوا دی ہوئی تھی. خود بی بی صاحبہ شہید ہو گئی, اس کے بعد ان کا مزار بن چکا ہے, اب لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں, چڑھاوے. جی, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا بھی. اچھا ذرا اب سودی بینکاری نظام کی طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اینڈ اٹس ویری سینسٹیو ایز ویل. میرا اگر ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسہ پڑا ہوا ہے, اور جس طرح ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا پیسہ مزید کم ہو رہا ہے, isn't rightly so کہ وہ پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو, کم از کم وہ جو ڈیپریسیشن ہے وہ ڈیپریسیشن کاسٹ افیکٹو ہو, اور اس میں ہمارا پیسہ جو پڑا ہے تھوڑا سا پروفٹ مارجن کے ساتھ بڑھ جاتا ہے ایوری منتھ یا اینولی, کیونکہ وہ سسٹم نے ہمیں ایسا دیا ہے. اگر سسٹم نے نہ دیا ہوتا تو ہم جب اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو اس کی بھی 10 سے 15 روپے فیس پرچی نکلنے کی بار آتی ہے, دیٹ از کاؤنٹڈ ایز این انٹرسٹ. تو اگر انٹرسٹ ہے ہی سسٹم کا حصہ تو ہم اس کو حرام کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کلیئر کر لیں کہ جو اے ٹی ایم کے چارجز ہیں وہ انٹرسٹ نہیں ہے, وہ سروس چارجز ہیں. اے ٹی ایم کی بجائے وہاں کلرک بیٹھا ہوتا اور آپ اس کی خدمات حاصل کرتے تو آپ نے اس کے سروس چارجز تو دینے تھے, لہٰذا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ. جب سروسز انوالو ہو جائے یا کموڈٹی انوالو ہو جائے پھر سود والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آپ اس کو پھر ربا نہیں کہیں گے. اب یہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہونے والا مسئلہ ہے, تو یہ مسئلہ بھی تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہے نا, یورپ امریکہ کا نہیں ہے. اچھا, کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے جو وائزین ہیں وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں کسی کے اندر کوئی تڑپ نہ پیدا ہو جائے سسٹم کو چینج کرنے کی, وہ ہمیں میٹھی نیند سلا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے. یار قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی ہے, یورپ امریکہ تو اوپر جا رہا ہے, وہاں تو قیامت کی کوئی نشانی پوری نہیں ہو رہی. یہ سب کے سب ڈرامہ بازی ہے. یہ ہمیشہ سے یہ علماء سو حکمرانوں کو اس طرح کی فیول کرتے رہتے ہیں, ان کو اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا وہ میٹھی نیند سوئی رہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت
تقریباً 22% تک جا چکا ہے. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ابھی کام ہے کمپنسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کیونکہ 2.5% تو آپ نے زکات نکالنی ہے سال کی, سر وہ بھی نکالنی ہے, اوپر سے جو ڈیپریسیشن ہے وہ سارا کچھ. اچھا, اس کا پھر بہتر سولوشن یہ ہے کہ آپ گولڈ رکھیں اپنے پاس. ہاں, گولڈ رکھا جائے, ڈالرز رکھے جائیں. گولڈ 1 سال کے اندر ڈبل ہو چکا ہے. دنیا کا کوئی کاروبار آپ کو یہ پروفٹ نہیں دے سکتا کہ آپ کے پاس اگر پچھلے سال 1 ملین تھا اور وہ 2 ملین بن جائے. گولڈ تو کر رہا ہے, اور حلال بھی ہے. وہ آپ کو زکات والا معاملہ بھی اس میں سے ریزالو ہو جائے گا, ڈی ویلیو والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یا پھر آپ جو میجر کرنسی ہے, ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے, ہاں اس طرح کی آپ کرنسی اپنے پاس رکھیں. لیکن پھر بھی ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی وقت پہ شادی نہیں ہو رہی تو ہم اسے بدکاری تو الاؤ نہیں کر سکتے. اسے ہم روزے رکھنے کا مشورہ دیں گے جو ہمارے نبی نے دیا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہو, یعنی وہ فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہو فیملی کو, تو وہ نکاح کر لے. کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو آلٹرنیٹو سولوشن یہ ہے کہ آپ گولڈ کی شکل میں اپنی سیونگز کو رکھیں. اب آ جاتے ہیں ذرا عذاب قبر. جو ہم نے باتیں سنی ہیں, دیکھیں ہمارا اکثر جو فیتھ ہے وہ ڈیولپ ایسے ہوتا ہے جو ہمیں فیملی سے ملا ہے, اور یہ فارچونیٹ کہیں انفارچونیٹ کریں, بہرحال اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. عذاب قبر اور روز محشر پہ ہونے والے حساب کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ دیکھیں, اسلام کی روح سے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو مجرمین ہیں ان کے لیے عذاب کی 4 قسطیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسط آئی ہے سورہ السجدہ کے اندر کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کچھ تکلیف دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال ہوا, یعنی تکلیف. تو پہلی عذاب کی قسط دنیا میں آتی ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ نے وہ اویل نہ کیا تو پھر اب دوسری قسط آنی ہے. وہ ہے سورہ المائدہ میں, سورۃ النساء میں, سورۃ الانعام میں اور سورتوں میں, کہ جب باغی لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن میں ہے کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان اپنی. یہ دوسری قسط ہے جو عذاب کی ہر ایک بندے کو آنی ہے. تیسری قسط ہے جو قبر والی ہے. قبر تو ایک استارہ ہے, اصل میں یہ برزخ ہے, ان سین بیریئر. وہ مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے, وہ سمندر کا پیندہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایئر کریش میں آپ کی لاش کا ہواؤں میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر ہے. چونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوتی ہے, ورنہ یہ برزخ ہے, ان سین بیریئر. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے سورۃ المؤمن میں, جسے سورہ غافر کہتے ہیں, کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور پھر جب آخرت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تو یہ تیسری قسط ہے, عذاب قبر کہہ لیں, عذاب برزخ. اور چوتھی قسط ہے جو الٹیمیٹ قسط ہے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ, وہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہونا ہے. تو یہ 4 قسطیں, چاروں ثابت ہیں, چاروں قرآن سے ثابت ہیں. بخاری مسلم میں عذاب قبر کے اوپر احادیث ہیں. امام بخاری نے باقاعدہ جب صحیح بخاری کے اندر عذاب قبر سے متعلق احادیث لی ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے اور اسی طریقے سے گناہگاروں پر عذاب مسلط ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, تو اس کی ہیڈنگ میں انہوں نے آیت کوٹ کی ہے سورۃ المؤمن کی, کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. حالانکہ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے, فرعونی پیش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا عذاب کاٹ رہے ہیں. اس میں صرف ایک ایمبیگوٹی آتی ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا, ایک بندہ آج فوت ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے 500 سال بعد قیامت آ جائے. اس نے 10,500 سال قبر میں گزارے اور اس نے صرف 500 سال گزارے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر مختلف لوگوں پر مختلف حالت طاری کر سکتا ہے, ایک ہی فریم آف ریفرنس کے اندر. دیکھیں, یہ ہمارا خود تجربہ ہے. سخت گرمیوں میں اگر آپ کو ملیریا ہو, 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائیں نا, آپ کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی. اور دوسرے لوگ گرمی سے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پر 2 مختلف بندوں پر 2 بالکل 180 ڈگری حالتیں دنیا میں ہم نے طاری ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کے 500 سال کو اس کے لیے اتنا لمبا کر دے کہ وہ 10,000 سال کے برابر ہو,
اس کے اوپر وہ ٹائم اس طریقے سے گزارے. اور آج تو سائنس کی برکت سے ہمارے لیے میتھمیٹیکل ایکویشنز جو آئنسٹائن نے ڈیولپ کر کے دیں, ہاں جی, المتوفا 1956 عیسوی, ان کے لیے میں نے بولا تھا حافظ اللہ بول دیتے اگر وہ زندہ ہوتے. تو آئنسٹائن نے تو یہ مسئلے حل کر دیے کہ کس طریقے سے ٹائم آپ مختلف جگہوں پر مختلف حالتوں میں گزر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل الحمدللہ جو خود اس نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے اس حوالے سے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم اس کے اوپر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں. اور آخری بات یاد رکھیے گا, یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اس کو آپ کیمرے میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, آواز سے سن نہیں سکتے. یہ ہے عالم الغیب کا ایک وعدہ انسانیت کے لیے, اور یہ ہے عالم غائب. ایک ہے عالم, ایک عالم, یعنی یہ غیب کی دنیا ہے, غائب کی, علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے چیز. فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بخاری مسلم میں ہے کہ جہاں قرآن کی مجلس ہوتی ہے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, لیکن آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں, یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. اس لیے قرآن میں ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. لہذا سائنس جو ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے, دا نالج obtained through observations and experiments. تو آبزرویشن میں فرشتہ نہیں آئے گا, ایکسپیریمنٹ میں بھی نہیں آئے گا. ہاں کئی ایسی چیزیں جو ہماری آبزرویشن میں نہیں ہے ایکسپیریمنٹ میں آتی ہیں, الیکٹرانس, الیکٹرو میگنیٹک ویوز, یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو نہیں ہے, لیکن آبزرویشن میں اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. لیکن فرشتے اس طرح بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. اسی سے ریلیٹڈ پھر ایک اور چیز, کچھ اور چیزیں بھی انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. اب تو خیر ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں جس سے ان کی چال یا ان کا وہاں موجود ہونا, یعنی جنات کا, وہ ثابت ہوا ہے. بہت سارے پروگرام جس کے اوپر ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی, کہ جنات کا وجود اب بھی ہے 21ویں صدی کے اس 2023 کے اندر بھی ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں. جی ہے وجود. اب جنات والا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا سمٹم دے کے جائیں, جی ان کی فیمیلز ہوتی ہیں نا, ہاں جی فیمیلز ہوتی ہیں, تو وہ چڑیلیں ہوتی ہیں, پریاں نہیں ہوتی ہیں. فرشتوں کا اگر کوئی جینڈر ہوتا تو پریاں ہوتی ہیں, چڑیلیں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر. تو لیکن جنات کے اندر بھی اہل ایمان بھی ہیں, ان کی جو فیمیلز ہیں ان کو آپ پریاں کہہ سکتے ہیں, باقی میجورٹی ان کے اندر باغی ہیں. جنات کا جو معاملہ ہے نا جی, اگر وہ خود کوئی سگنل دے دیں, انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, اسی طریقے سے کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, یہ تو احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں. جب تک وہ خود سگنل نہ دیں آپ اس کو اس طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ میں دیکھتا رہتا ہوں پروگرام, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ کچھ ہوا. وہ جنات کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. باقی فی نفسی جن کو ڈیٹیکٹ کرنا ابھی تک ہمارے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. باقی چونکہ قرآن و سنت نے اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی گائیڈ لائنز ہمیں نہیں دی ہیں کہ یہ کوئی غائب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. غائب سے جو چیز تعلق رکھتی ہے نا وہ فرشتے ہیں, عذاب قبر ہے اور آخرت ہے, اس میں جنات کا ذکر نہیں. عین ممکن ہے کہ ایسے انسٹرومنٹ بن جائیں کہ آپ جنات کو ڈیٹیکٹ کر لیں, یہ پاسبل ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتی چیز. رائٹ. بہت سارے واقعات میرے ساتھ بھی ہو چکے ہیں. کبھی انشاءاللہ نشست نیکسٹ رہی تو میں اس کے اوپر اسپیشلی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ میرے ساتھ جو ہیپننگ ہوئی ہے, کیونکہ کچھ ہانٹڈ پلیسز ہوتی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ کبھی ضرور شیئر کروں گا. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہم نے ٹی وی میں دیکھا تھا. وہ جنات نہیں, اچھا وہ خلائی مخلوق تھی. ٹھیک ہے. اگر اب خواتین, یہ کاٹنا نہیں اس میں سے, یہ میرا سینس آف ہیومر ہے. یہ جائے گا, یہ جائے گا ایز اٹ از جائے گا. ٹھیک ہے, ہم آپ سے پوچھ کے آپ کو دکھائیں گے پرومو والے. اچھا جی, طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان, اور اب اس حد تک ہو گیا کہ بچیاں جاتی ہیں شادی کے لیے تو وہ ظاہر ہے مردوں کا بھی عمل ٹھیک نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں ان کی بھی غلطی کمی کوتاہی ہوگی, لیکن یہ فیشن بن چکا ہے کہ ڈیورس ہو گئی ہے تو اس کو بڑا فخر سے پیش کیا جاتا ہے, میں نے جان چھڑا لی. یہ کس طرح کا, یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی, شریعت تو یہ کہتی ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت ہو جاتی ہے, یعنی مرد جو ہے بالکل ظالم ہے, عین ممکن ہے کہ روئی نکال رہے اس بیوی کی, اسے اتنا مارے قتل کرتے, یا وہ نہ مرد ہے, اس طرح کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. طلاق اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شام کے وقت شیطان جو ہے وہ روزانہ میٹنگ کال کرتا ہے اور اس کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے,
جو بعض ماڈرن اسکالرز نے کہا کہ عین ممکن ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو. بہرحال وہ اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے, وہ اسے رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی, فلاں سے بدکاری کروائی. شیطان کسی کے گناہ کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کرتا. جب ایک چیلا اسے آ کے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی, وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے, کیونکہ یہ خاندانی نظام تو میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بریک ہوگا تو پھر اولاد بھی جو ہے وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. تو اسلام میں طلاق تو آخری درجے تک اوائڈ کی گئی ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. یہ اس کے لیے نیگیٹو بات نہیں ہے, بلکہ بلٹ ان اس کی کمزوری بتائی گئی ہے. اس سے نفع حاصل کرو, اس سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. سیدھا کرتے ہوئے اسے توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا, اسے طلاق دینا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہاری عورتیں ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک سفر میں نبی علیہ السلام عورتوں کا جو قافلہ تھا وہ اس کو جو ہانک رہا تھا نا, اس کو آپ نے فرمایا کہ آہستہ ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. یعنی اتنی رسپیکٹ والا معاملہ. خود نبی علیہ السلام بیٹیوں والے تھے, سیدھی سی بات ہے. تو طلاق آخری درجے میں وائڈ ہونی چاہیے. یہ معاشرے میں طلاق ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے ہماری معاشرتی اقدار کا ٹوٹ جانا ہے. پلس میڈیا جس طریقے سے گلیمرائز کر کے میاں بیوی کے رشتے کو پیش کرتا ہے, بیوی بھی سمجھتی ہے کہ جاتے ہی میں نے جو ہے پتہ نہیں فلاں گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ جانا ہے اور فلاں بنگلہ میرا انتظار کر رہا ہے. اسے تو نہیں پتا کہ ساس انتظار کر رہی ہے, اگرچہ وہ اس کی سگی خالہ ہی کیوں نہ ہو. شادی سے پہلے تو وہ خالہ اپنے خاوند سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنی بھانجیوں اور بھتیجوں کے پیچھے, اور شادی کے بعد انہی عورتوں کو وہ غلام بنا لیتی ہیں اور اکثر علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. دوسری بڑی ریزن جو ہے وہ اکانومی ہے جی, سیدھی سی بات ہے. جب گھر میں پیسہ نہیں ہوگا نا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. آپ نے تیسری ریزن کے اوپر روشنی ڈالی سر, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے عشق ممنوع. ہاں, وہاں پہ بھی میں آنے لگا تھا. اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے نا تو یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے نا وہ دو چیزوں کے اوپر ہے, سیکس اور اولاد. کسی ایک معاملے میں بھی کوتاہی ہوگی نا یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا. اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے پھر بھی میاں بیوی اس مضبوط بانڈ میں نہیں رہتے. اولاد ہو گئی لیکن تربیت کے معاملے میں خاوند کو بیوی سے شکایت, بیوی کو خاوند سے شکایت. اور دوسرا سیکس, جو آپ نے بات کی کہ فری سیکس نہیں ہونا چاہیے. خاوند اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو, بیوی اپنے خاوند کے ساتھ مخلص ہو, تو یہ سارے معاملات صحیح چل سکتے ہیں. اچھا, اب معاملہ اس سے بھی ایک نہج آگے بڑھ چکا ہے, ایک لیول آگے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈرامہ اب اس وقت بن رہا ہے, ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر, سوشل فیبرک کو تباہ کرنے یا اس کو بنانے میں اس کا پورا ایک کردار ہے. تو ڈرامے کے اندر دکھایا گیا جاتا ہے بھابھی کا دیور کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر, سالی کا بہنوئی کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر, اور اسٹیپ بردر کا اسٹیپ سسٹر کے ساتھ. اور یہ انڈین اور پاکستانی ڈراماز میں اب آرام سے دکھایا جاتا ہے, اور اس کو ہم نے ایز اے سوسائٹی ایسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے جیسے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. نہیں, یہ بہت ظلم ہے. ہاں, میں اس پہ کامنٹ کروں گا کہ کئی اکا دکا واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پورے ڈرامے بنا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, یہ بڑے ظلم والی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ان چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ اسے اتنا کر کے پریزنٹ کریں. جس طرح ہمارے بعض صحافی حضرات ہیں, کوئی یونیورسٹی میں کوئی چھوٹا سا واقعہ رپورٹ ہوا کسی معاملے کے اندر, پکڑ کے اسے میڈیا میں لے آتے ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. یہ کوئی خدمت نہیں اس معاشرے کی. لیکن ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اس حوالے سے اور اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, تو یہ سینسر بورڈ جو ہے یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ کس لیے تنخواہیں کھا رہے ہیں. ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو سینسر کریں, اور یہ چیزیں ہمارے آئین کی روح سے بھی خلاف قانون ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا. پہلے تو یہ سارے جی آئین ہے پاکستان, آئین یعنی کتاب میں تو لکھا ہے, اسے فالو تو کرنا ہے. دیکھیں پریکٹیکلی تو قرآن موجود ہے, امت فالو نہیں کر رہی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ترغیب نہیں دلائیں گے. تو آئین موجود ہے اور آئین پہ جو لوگ نہیں چل رہے ہم انہیں ترغیب دلائیں گے. اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن ان کی اسلامی کتاب ہے, کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن نہیں بن سکتا تھا؟ دیکھیں لکھا تو ہوا ہے قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اگر قانون نہیں بن سکتا
تو ڈرامے کہاں سے بنا رہے ہیں اس قسم کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ یہ کوئی ایجوکیشن والا معاملہ نہیں. قرآن سیکس ڈسپلن میں اتنا سینسٹیو ہے کہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا. ہمیشہ آیا نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ٹھیک ہے. صرف ایک عورت کا نام آیا اور وہ بھی معجزانہ طور پر ایک ایشو تھا. عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. اور مریم کی ڈگنیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سیکیور کرنا تھا کہ ان کے ہاں جو یہ پیدائش ہے یہ معجزانہ ہوئی ہے، کوئی ان کے کریکٹر کے اوپر حملہ نہ کرے. ادروائز پورے قرآن میں کسی عورت کا نام بھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے. عورت کا مطلب ہی پردے کی چیز ہے عربی میں، عورت. بے شک بے شک. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی اور جمہوریہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ بالکل مل دین کے سکتے ہیں مطابق جی، مل سکتے ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ اسلام میں آپ نے جو حلال کے دائرے کے اندر فیصلہ کرنا ہے وہ میجورٹی کو دیکھ کے کرنا ہے. احادیث میں بھی آپ دیکھیں جب حدیث کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہے، صدوق ہے یا ضعیف ہے، یعنی میجورٹی کی کیا رائے ہے. قرآن میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں. نبی الاسلام بھی صحابہ کرام سے مشورہ لے کے چلتے تھے، حالانکہ آپ کو وحی کی تائید بھی حاصل تھی، پھر بھی آپ مشورے کو لے کے چلتے تھے. تو جمہور کی رائے دیکھی جائے حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے معاملے میں چاہے علماء کے ہیں چاہے اسکالرز کے ہیں، اگر قرآن کی روح سے سنت کی روح سے کوئی چیز حرام ہے نا، اس کو کسی کی رائے حلال نہیں کر سکتی. ایک گورا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دی ڈارک سائیڈ آف ڈیموکریسی. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جمہوریت اکثریت کی آمریت کا نام. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے جو ہم سے فریڈم آف ایکسپریشن چھین لے. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جو یورپ اور امریکہ ایک آسودہ حال زندگی وہاں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مولوی جو ان ملکوں میں جانے کو حرام کہتے ہیں ادھر سے آئے ہوئے ڈالروں کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں، اور ان کا ویزا آج لگائیں تو وہ محفل نعت کے لیے بھی تقریر کرنے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جب انہیں دوسرے مولویوں سے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو جان بچانے کے لیے وہ ملکوں میں جاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں اسلامی ملک اور انہیں کہتے ہیں غیر اسلامی ملک. بھائی یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے جہاں پہ جسٹس ہے، انصاف ہے، ٹھیک ہے. چند ایک چیزوں پہ آپ کا اختلاف ہے نا. تو میرے بھائی یورپ نے یہ سب کچھ جو حاصل کیا ہے نا اسی ڈیموکریسی کی برکت سے بیسک ہیومن رائٹس حاصل کیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ نیگیٹو چیزیں نکالیں گے اس کی تو یہ کیا ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور لوگوں کی زبانیں کھچوا دیں؟ تو ہم تو اس قسم کی چیز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. بادشاہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے نا، سعودیہ کے اندر تو کنگڈم ہے. تو کنگڈم ہے نا، وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا، تو ہم اسے ڈیموکریسی نہیں مانتے. جی ڈیموکریسی نہیں ہم مانتے. نہیں ہم تو نہیں فالو کرتے بالکل نہیں، وہ تو آمریت ہے، ڈیموکریسی تو نہیں ہے وہ. ہاں جی یہ تو دیکھیں انہوں نے تو نام ہی سعودی عرب رکھ دیا. میں تو اس نام کے بھی حق میں نہیں ہوں. حرمین کہنا چاہیے، حرمین. ہاں اپنا نام تو انہوں نے رکھا ہوا ہے، خادم حرمین الشریفین. سعودی تو ایک خاندان تھا سعود جس کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دیا ہے اتنی بڑی سرزمین کو، صرف اس لیے کہ اس قبیلے نے اسے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے جب وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کمزور ہوئی تو یہ علاقہ ان کے پاس آ گیا. اس وجہ سے میں تو اس نام کے بھی خلاف ہوں، حرمین ہی کہنا چاہیے. اسی سے کنیکٹڈ ایک اور سوال، دین اسلام میں بہتر درجہ سیاست کا ہے یا خلافت کا ہے؟ سیاست تو ایک ورسٹائل ٹرم ہے، خلافت اس کا حصہ ہے. یعنی آپ یہ پوچھیں کہ اسلام میں جو طرز سیاست ہے وہ خلافت ہے یا کنگ شپ ہے یا ڈیموکریسی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے. اس زمانے میں چونکہ قبائلی سسٹم تھا، یہ جو کہتے ہیں نا جی چند بڑے اصحاب تھے ان سے مشورہ کیا جاتا تھا، بھائی وہ بڑے اصحاب ایک بندہ نہیں ہوتا تھا. اگر سیدنا علی مشورے میں شامل ہیں تو پورے کا پورا بنو ہاشم کا قبیلہ اس کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے، جس طرح ہمارے پورے شہر کا ریپریزنٹیٹیو ایک MNA بن کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قبائلی سسٹم میں تو یہی ہوگا کہ ایک قبیلے کا سردار وہ رائے دے گا. کیوں کہ وہ سردار خود ڈیموکریسی سے چوز ہوا ہے. وہ اس طرح چوز نہیں ہوا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا، اس طرح نہیں ہے. وہ پورے ایک کرائٹیریا سے نکل کے اوپر آیا. تو ظاہر ہے کہ وہ آلریڈی ایک ڈیموکریسی سے اوپر آیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہمارے MNAs جب جاتے ہیں تو وہ جا کے سلیکٹ کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے اس کا ایک جو ڈارک پہلو ہے کہ یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی کبھی آنے ہی نہیں دی.
اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ خاری کاٹ رہے ہیں. اور جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے تھے وہاں تو میرے بھائی وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں, وہاں تو نہ کسی کو آرمی چیف کا نام پتا ہوتا ہے, نہ آئی جی کا نام پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ انہیں اپنے کسی ایجنسی کے چیف کا نام پتا ہوتا ہے, ایون چیف جسٹس کا نام بھی بڑے کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اور یہاں جو 9 کا خبر نامہ ہے وہ انہی لوگوں کے گرد گھومتا ہے, عوام کی تو خبریں اینڈ پہ جا کے آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیموکریسی جو ہے طرز سیاست خلافت والا ہے. ماڈرن دور میں ڈیموکریسی ہی اس کے قریب ہے, لیکن اس سے مراد میں اسلامک ڈیموکریسی جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ حلال کے دائرے کے اندر, حرام کے معاملے میں آپ نے ڈیموکریٹک ویلیوز کے اعتبار سے اس کو نہیں دیکھنا بلکہ قرآن و سنت کو دیکھنا ہے. ہاں, اس کو میں مثال سے کہتا ہوں کہ ہم نے افطار پروگرام رکھا تو یہ حلال کام ہے. اب افطار کے اندر کھجور سرو ہوگی, جامع شیری ہوگا, روح افزا ہوگا یا سادہ پانی ہوگا, اس میں ڈیموکریسی ہی ہوگی. اور نبی الاسلام بھی یہی کرتے تھے کہ بتاؤ میجورٹی کی کیا رائے ہے. جس طرح غزوہ احد میں نبی الاسلام کی اپنی رائے نہیں تھی کہ ہم مدینے سے باہر نکلیں اس طریقے سے, لیکن میجورٹی کی رائے تھی نہیں ہم تو شہید ہونے کے لیے. نبی الاسلام نے ان کی بات مانی, اگرچہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا, لیکن بہرحال نبی الاسلام نے جمہور کی رائے کو اہمیت دی. جی انجینئر صاحب, آپ سے متعلق ایک خاص مکتبہ فکر, یہ میرا آخری سوال ہوگا, وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. میں لفظ پروپیگیٹ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو سنا, مجھے تو ایسا کوئی امپریشن نہیں ملا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے لیے خاص سمپتی رکھتے ہیں. Is that rightly so یا واقعی پروپیگیشن ہے آپ کے اگینسٹ؟ میں دنیا کے ہر انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں جتنا مجھے دین نے کہا ہے. مجھے کسی کے عقیدوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کے جینے کا رائٹ تو میں نہیں چھین سکتا. کیا قادیانی پاکستان کے آئین میں پاکستانی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے؟ قادیانی اس میں تو فال کر رہے ہیں نا. ہاں, جو شروع میں اسلام چھوڑ کر قادیانیت میں گئے, شروع میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات, ان کے اوپر تو کوئی مرتدین کا حکم لگ سکتا تھا, اور وہ بھی حدود و قیود کے ساتھ ہے, اگر خلافت کا نظام ہو, پورا ایک سسٹم ہو اس کے تحت. آج جو لوگ نسلاً قادیانی ہیں وہ تو نان مسلم ہیں. ہم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی ہے تاکہ آپ نان مسلم لکھتے نہیں, وہ نہیں لکھتے, لیکن قانوناً ہم نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے, اور ہم شناختی کارڈ میں انہیں مسلمان نہیں ڈکلیئر کرتے, اس لیے تو وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. کوئی ایک آدھ بندہ جھوٹ لکھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ اس کا اس سے تعلق نہیں. اگر وہ ایفیڈیوٹ بھر دیتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں, اسے پیغمبر نہیں مانتا, تو وہ اپنی قادیانیت کی روح سے بھی کافر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں اس کا وہ خود انکار کر دیں تو وہ اس سے تو نکل گئے نا. تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے پھر دلیری دکھاؤ, پھر اب دجال جب لکھ دیا تو مان بھی لو اور اس طرف آ جاؤ. ہم علمی دلائل ان کے سامنے رکھیں گے. قادیانی ہوں, ہندو ہوں, جیوز ہوں, کرسچنز ہوں, سکھ ہوں, میں تمام کے لیے اس اعتبار سے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں کہ آپ نے انہیں ہیومن ڈگنیٹی کے اندر تو جینے کا حق دینا ہے نا, ان سے جینے کا حق تو نہیں لینا. رہ گیا ہمارا ان سے علمی اختلاف, وہ ہم کرتے ہیں, انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئیں, لیکن یہ کہنا کہ ان کو آپ نے قتل کر دینا ہے, دنیا سے ختم کر دینا ہے, تو میں نے اس کے اوپر پھر انہی مکاتب فکر کے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تم ختم نبوت کی کاس کے ساتھ مخلص ہو تو وائی اونلی اینٹی قادیانی, کیوں نہیں ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اس طرح کی گستاخانہ باتیں لکھی ہیں ان کے خلاف کبھی تم نے دھرنا دیا؟ وہ تو خود پرنٹ کر رہے ہو تم, اسی لاہور شہر سے پبلیکیشنز پرنٹ کر رہے ہیں ان کتابوں کو, جہاں سے دھرنے لے کے نکلتے اور پورے ملک کو بلاک کرتے ہو. ان کے آگے نہیں بولتے کیونکہ وہ تمہارے سرپرست ہیں, تمہیں چندے کھلاتے ہیں, تمہارے پورے کے پورے بزرگوں کا سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر تم نے ان کو غلط کہا. تو اس کا مطلب ہے ختم نبوت کے ساتھ تم بھی مخلص نہیں ہو, تم اپنی مرضی کا ختم نبوت مانتے ہو بس. یہ اینٹی قادیانی تحریکیں, ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں. واٹ از دا سیل آف دا پروفٹ, یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے؟ دیکھیں, ایک لفظ ہے خاتم, ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا ہے, نبوت کی مہر, سیل آف دا پروفٹ اور اسٹیمپ آف دا پروفٹ, یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے. نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی.
پہلی خوبی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور مسلم شریف میں ہے چھٹی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے. جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے, وہ اس کا مہر ترجمہ کرتے ہیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لیکن مہر کا وہ معنی لیں جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائیں. جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی الاسلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے, آپ سیل کر دیا, اب اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر سٹیمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کر سکتے. جی دونوں باتیں درست ہیں اپنی جگہ. نبی الاسلام خاتم بھی ہیں, خاتم بھی ہیں. اچھا, اور اس کا فہم صحابہ کرام نے لیا ہے اور نبی الاسلام نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف 1 اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 1 اینٹ لگ جائے نا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی, اور وہ 1 اینٹ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کیسے اور سمجھایا جائے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اور یہ وہ فتنہ ہے جو حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا. بخاری مسلم موجود ہے. مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھی, اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں, تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. تو اس سے میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, اور وہ نبی الاسلام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے, مسلمہ کذاب اور اسود. اور مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ ایلچی بھیجا, بخاری مسلم میں آتا ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر یہ نارمز نہ ہوتی ایلچی کو قتل کروانے کی تو میں اسے قتل کروا دیتا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت شیئر کر لیں, تو نبی الاسلام نے کہا کہ نبوت میں میرا بھی اختیار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے. قادیانیوں کو جس طریقے سے ہماری بعض تنظیموں نے مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی نظر میں دجال ہے. جی دجال ہے, جی بالکل دجال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے. بہت شکریہ جناب انجینئر مرزا صاحب, آپ نے ہمارے یہ وقت نکالا. آپ سے گزارش ہوگی ایک چھوٹا سا میرے یوٹیوب چینل کو لوگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کریں آپ کی محبت کے توسط سے. جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر گزرے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, لائک اور شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ.